अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करेंगे जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, अफ़गानिस्तान से है। दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद उस सरहद से है जो 11 अक्टूबर 2025 से बंद है, और बुनियादी वजह बताई गई कि इसके ज़रिए दहशतगर्द आते जाते हैं। वो दहशतगर्द जो अफ़गानिस्तान के मशरक़ी इलाक़ों में ख़ास तौर पर आबाद हैं, उनके कैंप हैं, और वहीं पे वो मनसूबाबंदी करते हैं और उस मनसूबाबंदी पे अमल दरामद सरहद के इस पार आकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में करते हैं। उसके नतीजे में पाकिस्तान के मासूम शहरी, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के लोग शहीद होते रहते हैं। अब एक वाज़े तौर पे जो दुश्मन बताया जाता है वो TTP है। दूसरा एक दुश्मन है ISKP, उसको कहते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। दाइश उर्फ़ आम में उसको कहा जाता है। अब ये तंजीमें बज़ाहिर तो इतने अरसे से काम कर रही हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता इन्होंने बाकायदा एक मुनज़्ज़म गिरोहों की शक्ल इख्तियार कर ली है, और वो ये मुनज़्ज़म गिरोह हर साल में कम से कम एक दफ़ा अपनी तंजीम साज़ी करते हैं, उसका बाकायदा ऐलान करते हैं, चाहे वो ISKP हो चाहे TTP हो। ख़ास तौर पे चूँकि उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है तो उसको कहते हैं तश्कीलात। हर साल तश्कीलात का ऐलान किया जाता है। अब मैंने सोचा कि क्यों ना दहशतगर्दी के कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तान को इस वक्त जिन हालात का सामना है उसके तनाजुर में ये सवाल एक्सप्लोर करें कि तश्कीलात होती क्या हैं, मकसद क्या है, और ये तंजीम साज़ी की क्यों जाती है, इसका बुनियादी मकसद क्या है। तो इसके लिए हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं नासिर दावर साहब। बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, वज़ीरिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ़ TV नेटवर्क्स के साथ भी काम किया है। तो नासिर दावर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जनाब, आज आपको हमने घेर लिया है जी, और हम चाहते हैं कि आप आम लोगों को पहले ये बताएं कि तश्कीलात होती क्या हैं, और ख़ास तौर पे साल के इस मौके पे क्यों इसका ऐलान करती है TTP। देखिए सर, साल के आखिर में या साल के शुरू में TTP की जो जिस तरह के हमारे यहाँ होती है तकर्रियाँ व तबादले, इस तरह इन्होंने भी शेडो गवर्नमेंट बनाए हैं अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान की तर्ज पर। जब से ये इन्होंने शेडो गवर्नमेंट बनाया है तो इसमें वक्तन फ़वक्तन तबादले भी होते हैं, चेंजेस भी होते हैं। मतलब कोई इसका जो साथी है वो पहले एक दो ओहदे पर होते हैं, फिर उसको चेंज करके किसी और ओहदे पर लगाते हैं। तो इसकी जितनी भी बॉडीज़ हैं वो है इस वक्त मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी है, बलूचिस्तान के लिए भी है, पंजाब के लिए भी है, सिंध के लिए भी ख़ासूसन मतलब एक दो लोग ऐसे रखे हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं पूरे सिंध को। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो इनके तंजीम साज़ी की जाती है 2026 के हवाले से भी उन्होंने किया। काफ़ी तबादले हो चुके हैं, काफ़ी नए चेहरे आ चुके हैं, और जो TTP के ज़राए का कहना है, जो मुझे ख़बर मिली है, और इस तरह ख़बरें जिस पर हम यकीन कर सकते हैं जो हम देख रहे हैं, तो उसके मुताबिक कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जहाँ पर शेडो गवर्नमेंट की तकर्री होती है वो बंदा उसी रीजन में होते हैं। वो इस तरह नहीं है, इससे कबल इस तरह होते थे कि ज़्यादा इनके जो पावर है, ज़्यादातर जो क़यादत है वो काबल में होता था। अब भी काबल से ऑपरेट हो रहे हैं तमाम चीज़ें, लेकिन जिन रीजन के लिए इनके अहलकार तैनात होते हैं वो उसी रीजन में होते हैं, चाहे इनके वो जो इंटेलिजेंस विंग हो, मीडिया वाले ट्रीट करने वाले जो विंग हैं, इनके फाइनेंस के अपने हैं, और मुख्तलिफ़ ओहदे हैं। वो आप बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि एक लिहाज से ये अपनी काबीना का ऐलान करते हैं। तश्कीलात जो हैं वो बुनियादी तौर पे काबीना की तश्कील होती है या उसको असर नौ तरतीब दिया जाता है? इसके ज़बान में तश्कीलात एक और चीज़ को भी कहते हैं। तश्कीलात वो इस तरह भी करते हैं कि सपोज़ जनूबी पंजाब के लिए या मुल्तान के लिए या बावलपुर के लिए
ایک تشکیل ہو گیا تو وہ کابل سے ان کے لیے آرڈر ہوتے ہیں، حکم ہوتے ہیں کہ آرڈر سے کہ یہ 5 بندے فلانا کے پاس بھیج دے 4 مہینوں کے لیے، 3 مہینوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، 2 مہینے کے لیے بھی ہوتے ہیں، 1 مہینے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ وہ فائٹرز ہوتے ہیں، ان کی بھی تشکیل ہوتی ہے۔ جب تشکیل پورا ہو جائے ان کو یہ نہیں ہوتا ہے پتہ کہ میں نے کرنا کیا ہے، انہوں نے یہ کرنا ہے کہ جس بندے کے پاس انہوں نے بھیجا ہے باقی پروگرام ان کے ساتھ ہوگا کہ کیا کرنا ہے آپ نے، کیا نہیں کرنا، وہ اس کے ڈسپوزل پر ہوتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں وہ پھر ان کے مرکزی ٹی ٹی پی قیادت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان 5 بندوں سے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تشکیلات 2 قسم کی ہوتی ہے، وہ 2 قسم کی آپ مزید وضاحت کریں آپ۔ ہاں، ایک مطلب ابھی آپ نے بتایا کہ لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے گروپوں کی صورت میں اور بھیج دیا جاتا ہے اس علاقے میں جہاں پہ کچھ کروانا ہے، مقامی گروپ کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا مقصد ہوتا ہے تنظیم سازی کہ اس میں آپ نے اگر کوئی نئے چہرے لانے ہیں تو اس کا اعلان کر دیں، عہدوں میں رد و بدل آپ کرنا ہے، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس کا پھر بنیادی مقصد کیا ہوا تشکیلات کا؟ بنیادی مرکز ان کا یہی ہوا سر کہ جو پارٹی تشکیل ہو گئی ہے جہاں پر بھیج دی گئی ہو تو وہ جس بندے کے ساتھ بھیجی ہے، جس بندے کے ساتھ جو فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں ان کے وہاں پر ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے ڈسپوزل پر ہوتے ہیں۔ جو بھی کابل سے یا ان کی جو مرکزی قیادت سے ہے اس سے جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے وہ اس فیسیلیٹیٹر کی ہوتی ہے۔ جو تشکیل ایک ٹیم تشکیل دیا ہے 4 مہینوں کے لیے، 3 مہینوں کے لیے، 2 مہینوں کے لیے، اس میں اس کا کوئی عمل و دخل نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، نہیں، وہ ان کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ پھر 4 مہینے کا تشکیل برابر ہو گیا، کچھ ہوا نہ ہوا، اس کو واپس بھیجا جائے گا، پھر ایک نیا گروپ آ رہا ہے۔ یعنی ہیڈ کوارٹر میں تشکیل ہو جاتی ہے؟ جی، ہیڈ کوارٹر سے پھر آپ صوبائی کابینہ یا حکومت کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر آگے اس کا کام ہے کہ اس سے کیا آپ نے کام لینا ہے، وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں، کس کے خلاف استعمال کرتا ہے، کن مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو تشکیل ہو گیا، جو گروپ 4 ہے، 5 ہے، 10 ہے، 20 ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اختیار ہوتا ہے اس کے فیسیلیٹیٹر، ایک بندہ ہوتا ہے اس ریجن میں، اور وہ بندہ ٹی ٹی پی کے مرکزی قیادت کے ساتھ وہ رابطے میں ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پر یوز کرنے ہیں، 20 بندے ہیں، 10 کو کہاں یوز کرے، 10 کو کہاں یوز کرے، یا 5 کر لیں، پھر وہ اسی مناسب فیصلے کی مناسبت سے اس سے کام لیا جا رہا ہے۔ یعنی ان کو خود مختاری دے دی جاتی ہے کہ اگلے قدم جو ہیں اس پہ عمل درآمد آپ نے کرنا ہے۔ یہ تو ہوا کہ ٹی ٹی پی کی تشکیلات، جو آئی ایس کے پی یا داعش جس کو ہم کہتے ہیں، کیا وہ بھی اسی طرز پہ کام کرتے ہیں؟ اس کی میرے خیال میں جو میں نے تھوڑا بہت اس پر کام کیا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ بیسیکلی ٹرم اس طرح ہے، لیکن اس کا اس طرح وہ نہیں ہے، شیڈو گورنمنٹ یا اس قسم تشکیلات نہیں کرتے، وہ تشکیلات نہیں کرتے ہیں۔ ان کو وہاں سے ایک ٹارگٹ ملا ہوتا ہے کہ اس کے لیے بھیج دیتے ہیں، پھر یہاں پر ان کے جو فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے مناسبت سے اپنی جو ان کا سٹائل ہے، سٹائل آف زندگی کا جو ان کا معیار ہے اسی طرح ہو کے پھر وہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اتنے زیادہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہے، اور اس کا پھر یہ ہے کہ جو افغانستان میں بیٹھے، چونکہ اس وقت داؤد جو ہے وہ افغانستان میں ہے، داؤد ان کا مرکزی امیر ہے پورے پاکستان کا، تو وہ ایس کے پی کا وہ تشکیل دیتے ہیں، اس کے ساتھ جو کابینہ ہے وہ تشکیل کرتے ہیں لوگوں کو، 3 4 5 6 کے، تو کرم میں جاؤ، مومن میں جاؤ، پشاور میں جاؤ، پورے پاکستان میں بھی اس کا نیٹ ورک ہے، لیکن وہ نیٹ ورک اس طرح ابھر کر نہیں آیا ہے، اس طرح سامنے نہیں آیا ہے جس طرح ٹی ٹی پی ہے یا حافظ گل بہادر گروپ ہو گیا، وہ بھی ایک اب بھی مضبوط گروپ بنتا جا رہا ہے وہ بھی۔ تو یہ بتائیں کہ افغان طالبان تو یہ کہتے ہیں کہ ہم داعش کے خلاف برسر پیکار ہیں، تو یہ اس کے باوجود یہ لوگ آپ کہہ رہے ہیں ان کے لیڈر جو ہیں افغانستان میں موجود ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ اگر اس وقت مجھے اندازہ ہے کہ داعش کا جو پاکستان کا جو سربراہ ہے وہ کنڑ میں موجود ہیں، حاجی داؤد نام ہے اس کا، محسود ہے، کراچی پولیس میں بھی رہا ہے،
تو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ اس میں گئے ہیں. بیسیکلی افغانستان اور پاکستان کے لیے جو داعش خراسان کا جو بنیاد رکھے گئے ہیں وہ فاٹا سے ان کا تعلق ہے. اورکزئی ایجنسی جو 2014 میں نومبر 2014 میں یہ ہوا تھا. تو وہ اس علاقے میں کافی مؤثر ہے. خصوصاً اگر ہم اس وقت دیکھیں تو سب سے زیادہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہے بجوڑ میں. اور اس طرح اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹی ٹی پی اور یہ داعش یا خراسان والے یہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, مل کے یہ سارا کام کر رہے ہیں؟ کوآرڈینیٹ کر کے نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ ٹی ٹی پی کو یہ ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا تنظیم بھی منظم ہو. ان کی خواہش ہوتی ہے مفتی ولی الرحمان کی کہ تمام جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ اس کے انڈر کام کریں, اس کے ساتھ ہونی چاہیے, ٹی ٹی پی کے ساتھ اتحادی ہو جائیں. اور اس پر انہوں نے کافی کام بھی کیا ہے. گو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی نور ولی جو ہے وہ شاید اسلحہ چلانے کا, آئی ڈیز چلانے کا, توپ چلانے کا, بم چلانے کا اتنا مہارت نہ رکھتا ہو. اس کی جو مین جو اسپیشلٹی ہے, جو مہارت ہے, وہ باتوں میں, جرگوں میں, ان لوگوں کے ساتھ جو جہادی ہے, جو جہادی مائنڈ سیٹ لوگ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا, اس کے ساتھ وہ اپنے تنظیم میں لے کر آنا, اس کا بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے. اور یہی ہوا کہ مولوی فضل اللہ کی اور اس سے پہلے حکیم اللہ محسود کے زمانے میں ٹی ٹی پی کافی بکھری ہوئی تھی. اس سے لوگ متنفر ہو گئے تھے. اور بعض اس طرح تنظیمیں تھیں جو ان کے ساتھ کبھی متحد نہیں تھے, اتحاد نہیں کیا تھا, بس کوآپریشن کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. اب ان لوگوں کو جو اسپلینٹر گروپ تھے ٹی ٹی پی کے اپنے, اور جو جہادی تنظیمیں تھیں جو کبھی ٹی ٹی پی کا حصہ نہیں تھے, وہ بھی انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر دیا. اور یہ مفتی ولی الرحمان کی اسپیشلٹی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے جا سکتا ہے. مسوائے ایک ناکام ہو گیا اس میں کہ جماعت الاحرار ایک بار پھر اس سے منحرف ہو گئے ہیں, وہ ان سے نکل گیا ہے. اب ان کی خواہش ہے کہ وہ مزید تعاون یا ہو سکتا ہے اتحاد بھی حافظ گل بہادر کے ساتھ ہو جائے کرے, جس میں لشکر اسلام بھی ان کا حصہ ہے, ٹی ٹی پی حکیم اللہ محسود گروپ بھی حافظ گل بہادر گروپ کا حصہ ہے, اور اس کا نام ہے تحریک اتحاد المجاہدین پاکستان. اس کا مقصد کیا ہے, ان کا منزل کیا ہے ان کی؟ سر منزل تو تقریباً سیم ہی ہے, ایک ہی ہے, لیکن یہ کہ حافظ گل بہادر اپنے لیول پر کام کر رہے ہیں. وہ کسی ٹی ٹی پی کے ساتھ, مفتی نور ولی نے اس پر کافی کام کیا 3-4 سال تک کہ کسی طریقے سے بھی ہو گل بہادر کو راضی کرے اور وہ بھی ٹی ٹی پی کا حصہ بن جائیں. لیکن گل بہادر اس طرف یا ان کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. حالانکہ آپریشن ضرب عضب کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حافظ گل بہادر کو شیلٹر دیا تحریک طالبان پاکستان نے افغانستان میں, اس نے شیلٹر دیا تھا. اور کافی احسانات بھی ہے ٹی ٹی پی کے اس کے گل بہادر پر, اور گل بہادر کے بھی ان پر ہے کیونکہ وہ کوآرڈینیٹ کرتے تھے بہت ساری چیزیں. لیکن اب یہ ہے کہ گل بہادر سائیڈ پر ہو چکا ہے. یہاں پر طاقت اختیارات کا جنگ ہے. چونکہ پاکستان زیادہ تر توجہ دے رہے ہیں ٹی ٹی پی کو, اب حافظ گل بہادر نے خود کو اس حد تک مضبوط کر دیا کہ صرف اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کریں, ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کریں. ہم یہ کہیں گے کہ حافظ گل بہادر اور ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کریں. وہ بھی ان کا جو حیثیت ہے وہ بڑھا دیا. اور حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو دونوں پھر امارت اسلامی افغانستان جو سراج الدین حقانی ہے اس کے انڈر کام کر رہے ہیں. پہلے بھی کر رہے تھے اس کے انڈر کام, یہاں پر جب وہ میراٹھا میں تھے. آج بھی امارت اسلامی کے بغیر وہ نہ افغانستان میں رہتے ہیں نہ پاکستان میں اس کے منشا کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں. مکمل طور پر ان کا جو سپورٹ ہے دونوں گروپوں کا, وہ بھی سراج الدین حقانی ہے اس کا جو مین سپورٹر ہے. اور جب بھی ان کے بیچ میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں, شدت اختیار کر گئے ہیں, ہلاکتیں ہوئی ہیں, تو سراج الدین حقانی ایکٹیو ہو کے دونوں کو بلایا ہے اور ان کو بٹھایا ہے اور صلح کر کے معاملہ آگے کی طرف. سراج الدین حقانی جو ہے ان کا سرپرست اعلیٰ آپ کہہ سکتے ہیں, سرپرست اعلیٰ کے طور پہ کام کر رہے ہیں, دوست بھی ہیں ظاہر ان کے بہت پرانے. آپ یہ بتائیں کہ ہم اس پہ ختم بھی کر سکتے ہیں اپنے یہ گفتگو کا سلسلہ, کہ آپ آئی ایس کے پی کو دیکھ لیں, ٹی ٹی پی کو دیکھ لیں, حافظ گل بہادر ابھی جو آپ تحریک اتحاد المجاہدین آپ بتا رہے تھے,
ان کے اور پھر BLA بلوچ لبریشن آرمی، ان کے تمام کے مقاصد ملتے جلتے نہیں ہیں، اور یہ مقاصد ہیں کیا؟ میرے خیال میں BLA کے کچھ مقاصد اپنے ہیں، اور اس میں تحریک طالبان پاکستان کی جو مرکزی قیادت ہے وہ اس میں نہیں آ رہے ہیں۔ جماعت الاحرار کے ساتھ بھی اگر مفتی نور ولی کے جو اختلافات یہ ہیں، یا ان کو یہی خدشہ تھا کہ جو جماعت الاحرار کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر پیار کر رہے تھے، یا زیادہ تر کوشش کر رہے تھے کہ وہ بلوچستان میں کارروائیاں کریں، BLA کے ساتھ مل کے کارروائیاں کریں، تو اس پر مفتی نور ولی خوش نہیں تھے، ناراض تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار منع کے باوجود بھی جماعت الاحرار نے اگر نہیں مانا تو جماعت الاحرار نے اپنے راستے جدا کر دیے، لیکن مفتی نور ولی نے ان کا ساتھ نہیں دیا کہ آپ BLA کے ساتھ جا کے بیٹھے وہاں پر کام کریں، کیونکہ TTP اپنا ایک نام ہے، اپنا ایک برانڈ بنا رہے ہیں کہ برانڈ بن جائیں اور لوگ دیکھیں۔ اگر یہاں پر جو قیدی تھے وہ بھی زبردستی اسے چھڑا کے لے گئے پاکستان سے، زبردستی اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہینے کی سیز فائر میں انہوں نے جو فائدے اٹھا لیے، اسی دوران انہوں نے شیڈو گورنمنٹ بھی بنا لیا، اسی دوران انہوں نے دوبارہ اپنے ٹھکانے بھی منظم کر دیے، اسی دوران انہوں نے اپنا جو ان کا نیٹ ورک تھا وہ فعال کر دیا دوبارہ۔ اب پورا نیٹ ورک ان کا فعال ہے۔ گو کہ آپریشن ضرب اعظم کے دوران DG اسپیار صاحب کا ایک جو اسٹیٹمنٹ جو میری نظر سے گزر گیا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے آپریشن ضرب اعظم کے دوران شروع میں دہشت گردوں کا جو نیٹ ورک ہے وہ ختم کر دیا، بالکل ختم کیا تھا، لیکن اب پورا نیٹ ورک، پورا نظام وہ ایک بار پھر فعال ہو چکا ہے اور اب منظم ہو گئے ہیں، اور اس کے لیے پاکستان بھی پریشان ہے، سیکیورٹی ادارے بھی پریشان ہے، جو جرگہ کے لوگ ہوتے ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں وہ لوگ بھی پریشان ہیں کہ اب ان کا سائز اتنا بڑھ گیا کہ اگر ایک صوبائی ترجمان جو ہمارے خیبر پختونخوا کے تھے وہ کہتے ہیں کہ مفتی نور ولی صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں، تو ہمارے جو ادارے ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں، اگر وہ بالکل مطلب ان کا جو اپر ہینڈ سے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں وہ نہیں کیا، انہوں نے اپر ہینڈ طالبان کا رکھا، تو میرے خیال میں تو اس وقت ہم دیکھ سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مفتی نور ولی صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ ایک صوبائی ترجمان کی سٹیٹمنٹ ہے، تو آپ سوچ لیں کہ ہم کس مقام پر، کس سٹیج پر کھڑے ہیں اور طالبان کس سٹیج پر کھڑے ہیں۔ چلیے، تو بڑی آپ تشویشناک بات بتا رہے ہیں جب صوبائی حکومت کا ترجمان کہے کہ نور ولی صاحب درخواست کرتے ہیں، تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے امریکی حکومت کا ترجمان یہ کہے کہ ہم اسامہ بن لادن صاحب سے یا جواہری صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں۔ تو اب بتائیں کہ جو جنوبی اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے، وہاں کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اور کیا وہ پاکستان کے لیے تشویشناک ہونی چاہیے؟ دیکھیے، بالکل جنوبی اضلاع کے جو حالات ہیں، ہم اگر دیکھیں کبھی کبھار تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ شاید ہمارے حکومت نے ایک معاہدے کے یا غیر اعلانیہ ایک معاہدے کے تحت یہ علاقے ان کے حوالے کیے ہیں۔ جنوبی اضلاع میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اپر، جنوبی وزیرستان لوور، 3 اضلاع یہ ہو گئے، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، کرک اور بنو، یہ کل ملا کے 8 اضلاع ہو گئے ہیں۔ یہاں پر 8 اضلاع میں جو ریٹ آف گورنمنٹ ہے وہ مکمل طور پر ختم، تصور کریں کہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ کرک ڈسٹرکٹ میں اگر ہم دیکھیں تو شام کے بعد بہت برے حالات ہیں، یہاں پر پولیس جو مومنٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح لکی مروت کا بھی یہی حال ہے، اور بنو کا اسپیشل اگر ہم دیکھیں تو بنو میں بالکل ریٹ آف میلیٹنٹس ہیں، کیونکہ بنو کے مختلف چوکوں پر ہم نے دیکھے، ابھی چند دن پہلے میں گیا تھا تو میری ملاقات ہو گئی ان مسلح افراد کے ساتھ بنو کے ایک چوک میں، جس کے ساتھ وہ اسلحہ بھی تھا لیکن پولیس نام و نشان کا نہیں تھا، چونکہ وہ ہمارے وزیرستانی ہے، مجھے پہچان کے وہ گاڑی سے اتر کر سلام دعا کیا اس نے، تو میں نے اس سے کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں نہیں، کیا کرنے آئے ہیں یہ پوچھو۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں پوچھنا، بس آپ جائیں، بس خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے چھوڑو۔ وہ چلے گئے، لیکن یہ مقصد یہ ہے بتانے کا کہ یہ علاقے اب ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اگر ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہمارے سیکیورٹی ادارے کچھ کام کر لیں، لیکن فی الحال یہ ہے کہ
کہ یہاں پر ریٹ آف گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، چاہے وہ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں ہو، ٹانگ ڈیرس، پہیل خان، لکی مروت، کرک، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کرک ایک واحد ضلع تھا ہمارے خیبر پختونخوا میں جہاں پر طالبان جب پک پر تھے اس وقت بھی نہیں گئے تھے، لیکن اب پورا کرک انہوں نے اپنے آغوش میں لے لیا ہے۔ یہاں پر ان کی باقاعدہ ایک منظم تنظیم ہے اور کارروائیاں کر رہے ہیں اور پولیس کو محصور کر دیا ہے، اور یہ کہ کرک وہ علاقہ ہے اس کہ اس وقت خیبر پختونخوا نہیں پورے پاکستان میں، پورے پاکستان کے اضلاع اگر دیکھیں تو کرک سب سے زیادہ ریونیو دینے والا ضلع ہے۔ ایک یہ، دوسری بات یہ کہ یہاں پر وہاں سے چونکہ گیس نکلتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے وہاں سے آمدنی کے ذرائع، یورینیم کے ذرائع جو ذخائر وہاں پر ہے، اور گیس کے ذخائر وہاں، پیٹرولیم کے ذخائر وہاں پر ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی اب بہت سارے نئے جو معدنیات ہے وہ نکل رہے ہیں کرک سے، جو کمر مٹھانی اور میاوالی کی طرف جو اضلاع ہیں، جو پہاڑے ہیں، اس سے مختلف قسم کے ذخائر برآمد ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ کوہاٹ اور کرک کے آس پاس یہ سونے کے جو کاروبار ہے، سونے کے جو ذخائر ہے وہ نکل آ چکے ہیں، اور ابھی کشمکش ہو رہی ہے، حکومت اس پر پابندی لگا رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے وہ سونا اٹھا بھی لے لیا، لیکن اب بھی ایک جنگ چل رہا ہے مختلف اداروں میں اور صوبائی حکومت میں اور کرک کے لوگوں میں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جو صوبائی وسائل ہیں اس پہ اختیار کس کا ہے، اسی لیے جو مائنز اینڈ منرلز ایکٹ جو ایک مجوزہ قانون سازی ہونی تھی بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، اس پہ مقامی اسمبلیوں میں شور بھی اٹھا تھا۔ تو یہ دوستو بڑی تشویشناک باتیں بتائیں ناصر داوڑ صاحب نے کہ جو 8-9 جنوبی اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے، وہاں پہ صورتحال کو اگر آپ ذرا دور سے ہٹ کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ دن کے وقت یہاں پر راج کسی حد تک حکومت کا ہے، پولیس، فوج اس میں سب میں شامل ہے، کسی حد تک سڑکوں پہ ان کا کنٹرول نظر آتا ہے، لیکن غروب آفتاب کے وقت یہاں سڑکوں پہ اور ان کے مختلف علاقوں میں راج پھر بندوق بردار مسلح عسکریت پسندوں کا ہو جاتا ہے۔ جیسے ناصر داوڑ صاحب نے کہا کہ شام کے بعد یہ لوگ محصور ہو کے رہ جاتے ہیں اب پولیس اسٹیشنز میں، اپنے ہیڈ کوارٹرز میں، اپنے دفاتر میں، کالونیوں میں۔ تو امید یہ رکھنی چاہیے کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت کوئی حکمت عملی بھی تیار کر رہی ہوگی، ایسی حکمت عملی جو کہ طویل المیعاد نتائج کا سبب بنے، نہ کہ وقتی طور پہ ہیڈ لائنز بنے اخبارات میں کہ ہم نے دہشت گردوں کا سر کچل دیا، ان کی کمر توڑ دی، لیکن 2 دن کے بعد دیکھیں تو وہ کمر دوبارہ جڑی ہوتی ہے، وہ لوگ دوبارہ بندوقیں لے کے کہیں حملہ آور ہوئے ہوتے ہیں۔ تو امید یہ کرنی چاہیے کہ یہ صورتحال سب کے لیے ایک ویک اپ کال ہے اور اس کے نتیجے میں مؤثر منصوبہ بندی کر کے اس کی پیش بندی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔